अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शुजात ज़ैदी प्रोग्राम अवाम स्पेशल के साथ। नाज़रीन, जैसे सियासत मौशत का अक्स होती है, इसी तनाज़ुर में देखा जाए तो आज की हमारी मौजूदा हुकूमत ने एक मरतबा फिर IMF से कर्ज़े लेकर अवाम पर शदीद महंगाई का बोझ एक मरतबा फिर डाल दिया है। आज का प्रोग्राम हम स्पेशली तश्कील दे रहे हैं निजकारी और IMF से कर्ज़ों के हवाले से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे चिंगारी.com के चीफ़ एडिटर दानियाल रज़ा। हम उनसे आज इस मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी राय इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम दानियाल रज़ा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने एक मरतबा फिर IMF से भारी कर्ज़ों का बोझ अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया अपनी मौशत को दुरुस्त करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमती फ़ैसला है यह अवाम के मुफाद में है या अवाम के मुखालिफ जाता है? कर्ज़े पाकिस्तानी हुकूमत ने जो पाकिस्तान की मौशत दुरुस्त करने के लिए कर्ज़े लिए हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं लिए, बल्कि हमारी तमाम तारीख़ गवाह है कि हर हुकूमत ने IMF से, वर्ल्ड बैंक से और बहुत सारे दूसरे मालियाती इदारों से कर्ज़े लिए, लेकिन उसने पाकिस्तान की मौशत को दुरुस्त करने के बजाय बिगाड़ा और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ था वो ज़्यादा होता चला गया, महंगाई बढ़ती गई, पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह होता गया और अवाम पहले से ज़्यादा ज़िल्लत के अंदर धंसते चले गए। सिर्फ मैं थोड़ा सा वज़ाहत करूँगा कर्ज़ों की कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने जब भी मालियाती इदारों से कर्ज़े लिए तो उनको जो जवाज़ दिया वो ये था कि हमने पाकिस्तान के अंदर तरक्याती कामों में और पैदावारी अमल को बढ़ाने के लिए हमें कर्ज़े चाहिए, लेकिन किसी हुकूमत ने आज तक वो तमाम कर्ज़े ना पैदावारी अमल में लगाए और ना ही तरक्याती कामों में, बल्कि गैर पैदावारी कामों में और गैर तरक्याती कामों के अंदर वो तमाम सरमाए को जला दिया गया, जिससे कुछ लोग जो थे उनको मुराद मिली, वो अमीर थे अमीर तर होते गए और अवाम बेचारी गरीब से गरीब तर होती गई। और आज जो IMF से कर्ज़े लिए गए इसका रिजल्ट भी माजी से मुख्तलिफ किसी सूरत नहीं होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जैसे कि साबका हुकूमत ने पाकिस्तान के जो मुआशियत है उसके ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, और आज की जो मौजूदा हुकूमत है उनका शिकवा ये है कि जो साबका हुकूमत थी उन्होंने फूटी कौड़ियाँ भी स्टेट के पास नहीं छोड़ी हैं। तो हुकूमत चलाने के लिए उन्हें अपनी मुआशत को दुरुस्त करने के लिए सरमाए की ज़रूरत है, जो कि हमारे मुल्क में जनरेट नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक मरतबा फिर आलमी मालियाती इदारों से मदद मांगी है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत चलाने के लिए भी तो सरमाए की ज़रूरत होती है? मैं अगर थोड़ी सी पीछे जाऊं, ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि जब नवाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की जब पहले हुकूमत आई थी तो वो भी तब भी यही कह रहे थे। जब उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है उसने भी यही कहा, और ये भी है, ये माँ एक प्रोपेगंडे के कुछ नहीं है, अवाम को धोखा देने के लिए ताकि मालियाती इदारों से हम कर्जा लेके अपनी जेबें भर सकें। जब पिछली दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून आई है तो उसने क्या किया, उसने तमाम ज़र मुबादला के अकाउंट को ब्लॉक किया, जाम किया और उनके वो ज़ब्त किया और उनको रुपयों में अदायगी की है, और वो भी बड़ी किस्तों के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये कहना मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों से अब अवाम मुकम्मल तौर पर वो नाक तक फुल हो चुके हैं इस फ्रॉड से, और उनको पता है कि ये सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? पहली बात मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी शराइत हैं जिसके ऊपर IMF जो मॉनेटरी फंड है वो पाकिस्तान को किन बुनियाद पर देता है? क्या दोस्ती की बुनियाद पर कर्जे मिल जाते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान एक बड़ा ही की कंट्री है, और इस वजह से जो साम्राज्य ममालिक हैं अगर वो कर्जे देते हैं तो वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सियासी और अपनी खारजा, अपनी फ़ौजी और तमाम पॉलिसियों के दिफा के लिए देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जो IMF ने कर्जे दिए हैं, इसके बावजूद उसने कर्जे दिए हैं कि आज तक पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने जो जिन शराइत पे कर्जे लिए वो पूरे नहीं किए गए। और दूसरी पहली आप देखें माजी की तरह इस बार सबसे बड़ा फ्रॉड ये किया गया है कि IMF से जिन बुनियादों पर या जिन शराइत के ऊपर कर्जे हासिल किए गए हैं वो कहीं नहीं है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट का बड़ा शोर किया जाता है कि बड़ी जमहूरी पार्लियामेंट है। इन्होंने पार्लियामेंट के
اندر بھی کوئی بیان نہیں دیا یا کوئی بات نہیں کی کہ کن شرائط پہ قرضے لیے گئے ہیں. یہ صرف اندازے ہیں یا جو یہ پالیسیاں لاگو کر رہے ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کچلنے کے لیے ان سے ہمیں نظر آ رہا ہے، جن کے اندر سبسڈیز کا خاتمہ نظر آیا جس سے وہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی اور آئندہ آنے والے وقت میں مزید مہنگی ہوگی. پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اب آیا کہ بہت ساری نجکاری کرنی ہے. 65 ادارے جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹ کیا جائے گا یا ڈی نیشنلائز کیا جائے گا. ان میں سے پہلے جو مرحلے میں 31 ادارے ہیں اور اس کے بعد باقی کی جائے گی. لیکن میں آپ سے یہاں یہ سوال کروں گا کہ قرضہ تو ہم لے لیتے ہیں لیکن معاشرت کو بہتر کرنے کے بجائے ہمیشہ سے ہمارے ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ معاشرت مستحکم یا مضبوط ہونے کے بجائے مزید کمزور ہوتی ہے اور ہمیشہ سے حکومت جو ہے وہ ان حالات میں عوام کو چھوڑ کر جاتی ہے کہ وہ مزید کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں اس کو درست کرنے کے لیے. تو آپ اس بارے میں کامنٹ کیوں نہیں کریں گے کہ اس سے پیدا ہونے والا بحران کیا شدت اختیار کر رہا ہے موجودہ حکومت کو؟ دیکھیں اس سے ماسوائے جیسے آپ نے آغاز میں بات کی تھی کہ سیاست جو ہے وہ معیشت کا عکس ہوتا ہے اور آج کی برباد معیشت کے اندر تباہ حال جو اکانومی ہے اس کے اندر کون سی سیاست جنم لے گی؟ یہی جو آج ہے دھوکے کی، فراڈ کی، ظلم کی، جبر کی، اتصال کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جو میں بات جو ابھی کر رہا تھا وہ یہ کہ نجکاری کے حوالے سے کہ نجکاری کے ذریعے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید آپ نے پڑھ لیا ہو یا آپ کو پتہ چل چکا ہو کہ جو آغاز ہوا جمیل آباد کے اندر اور چبچہ کے اندر جو واسا کے جو تھے وہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا گیا اور اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ 1500 مزدوروں کو جبری طور پر برطرف کیا گیا اور 3% پانی کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا. یہ بھی چھوٹی سی نجکاری ہے صرف 2 علاقوں کی. ابھی جب یہ نجکاری پورے اداروں میں پھیلے گی اس سے کیا ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکے کتنی بڑی تباہی پھیلے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت ابھی بہت کم روز ہوئے ہیں اس کو تقریباً دیکھا جائے تو 120 سے 140 روز کے درمیان حکومت کی عمر ہے ابھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو کچھ وقت دینا چاہیے؟ میرا خیال بالکل دینا چاہیے. وہ ایک شعر ہے کہ آغاز ایسا ہے انجام کیا ہوگا. تو اگر 3 ماہ کے اندر انہوں نے پاکستان کی پوری وہ پیپلز پارٹی کی 5 سالہ جو حکومت تھی اس نے شاید وہ کچھ نہیں کیا جو انہوں نے کر دیا اور یہ ابھی 3 سال ایسے ہیں تو ابھی تو بہت سال پڑے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا اور میں نے پہلے بھی لکھتا رہا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جائے گی تو لوگ زرداری کو اچھا کہیں گے. یہ نہیں کہ وہ اچھا تھا، وہ بڑا انہوں نے بہت عوام دشمن پالیسیاں کی لیکن ان کی پالیسیاں اتنی جابرانہ ہیں کہ ماضی کی حکومت اچھی لگنے لگے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اگر آپ ٹائم دیں گے تو جو انہوں نے 3 ماہ میں کیا ہے وہ آگے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی عرصے میں کیا کرے گی. ایک اور جو موجودہ وقت کا مسئلہ چل رہا ہے نجکاری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر کمیشنز بنانا شروع کر دیے ہیں. جو مضبوط ادارے ہیں حکومت کے دوبارہ حکومت کے ذہن میں سوچ آ رہی ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اور جو ان کا نظام ہے وہ سرمایہ گین کرنے کے لیے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے جو ایک مرتبہ پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہی ہے مالیاتی اداروں کو؟ پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہی نہیں بلکہ ہمارے سامنے ہے. پہلے بھی پاکستان کے اندر جو پرائیویٹائزیشن ہوئی یا نجکاری سب کے سامنے ہے. اس میں مسلم کمرشل بینک جو 86 کروڑ میں منشا گروپ کو دے دیا گیا اس کی مالیت اثاثوں کی مالیت صرف کراچی کے اندر 7 ارب روپے کی تھی. ملر ٹریکٹر، روٹی پلانٹ اور جتنے بھی تمام ادارے کیے گئے ہیں وہ ماسوائے ایک لوٹ سیل کے کچھ نہیں تھی. حکمرانوں نے نجکاری کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو وہ لوٹ سیل کے اندر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی تناظر کے اندر آج بھی نجکاری کی جا رہی ہے اور آج بھی نجکاری کے اندر بہت سارے نون لیگ کے یا مسلم لیگ نون کے جتنے بھی جو وزیر ہیں، مشیر ہیں یا ان کے ساتھی ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے اور عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے جو آئندہ ہوگا. اس پروگرام میں اس وقت ناظرین وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم ٹو دا پروگرام آفٹر دا بریک. دانیال صاحب، پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی نجکاری کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ نجکاری کا جو عمل ہے یہ ہمارے معاشی مسئلے حل کر دے گی؟ اگر آپ دیکھیں تو نجکاری کے عمل نے
پاکستان میں پہلے بھی حل نہیں کیے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام دنیا کے اندر مسئلوں کو حل نہیں کیا، بلکہ مزید گمبھیر کر کے سماجی ترقی کو تباہ کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں ابھی، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ واسر کے اندر 1500 مزدوروں کو زبردستی نکال دیا گیا، اسی طرح اب کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ بے روزگاریاں آئیں گی، جبری برطرفیاں ہوں گی، جس میں پی آئی اے جتنے 61-65 ادارے ہیں ان تمام میں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس، حکومت کے پاس جو پیسہ ہوگا، پہلی بات ہے کیا نجکاری دیانتدارانہ ہوگی؟ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر بھوک، ننگ، افلاس ہو، جو معاشرہ خلفشار و انتشار کا شکار ہو، جہاں الیکشن کبھی دیانتدار نہیں ہوئے اور ہو بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جہاں بدماشی، گنڈا راج ہو، قتل و غارت ہو، اس معاشرے کے اندر انصاف، دیانتداری کا تو تصور ہی پیش نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے نجکاری کے اندر بھی ایک تو لوٹ سیل ہوگی، عزیر و کارب کو نوازا جائے گا، دوسری نجکاری بڑے پیمانے پہ بے روزگاریاں پیدا کرے گی۔ جب آپ عزیز و کارب کا نام لیتے ہیں تو اس سے آپ کا کیا حوالہ ہے کہ حکومت اپنے عزیز و کارب کو نوازنا چاہتی ہے؟ لازمی بات ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں، جہاں تک مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ اس وقت حکومت میں صوبائی گورنمنٹ سے لے کر سینٹرل گورنمنٹ تک شریف فیملی کے کافی افراد ہیں، مثلا کچھ مجھے فگر نہیں یاد، لیکن تقریباً نام لیں پروگرام میں، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھائی ہے، اس کے بعد اس کا جو خود وہ وزیر اعظم ہے شراف، اس کے بعد جو موہن صدر ہے، وہ کی پوسٹ جو جتنی بھی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہے شہباز شریف کا، نواز، سارے خاندان، یہ پاکستان جو اب بن چکا ہے، یہ سلطنت ہے شریف خاندان کی آج جو ہے، تو انہی کو پرائیویٹائزیشن کے ذریعے نوازا جائے گا، عوام پھر بے روزگار ہوں گے، بے روزگاری کا جو پہلے سیلاب ٹھاٹے مار رہا ہے اس کے اندر بے انتہا اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ادارے خسارے میں گئے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ لیکن جو خسارے کے ادارے ہیں، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت ریلوے، پی آئی اے، یہ شدید خسارے میں جا رہے ہیں اور شدید مالی بحران، الٹا حکومت پر مالیاتی بوجھ بن چکے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب حکومت کی تحویل میں رہنے سے اداروں میں بے ضابطگیاں، اوور امپلائمنٹ، اس وجہ سے بہت زیادہ مزید خرچے ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے، پروفٹ گیننگ ہوگی، حکومت میں سرمایہ کاری بڑھے گی، حکومت کو ٹیکسوں کی ادائیگی ہوگی؟ کیونکہ موجودہ دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے جو تقریباً 15,000 سے زیادہ ملازمین ہیں ابھی بھی، اور دیکھا جائے تو تیاروں کی جو ان کی کوانٹٹی ہے وہ اتنی کم ہے، یا جو ان کا کرو بہت زیادہ اوور امپلائمنٹ ہوئی ہے پی آئی اے میں، تو آپ سمجھتے نہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا وہ کلاسیفیکیشن کریں گے اور ادارہ کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں، خواب دیکھنے میں اور دکھانے میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ حکومت چلتی ہی اسی پہ ہے کہ وہ خواب دکھاتی ہے، دیکھتی نہیں ہے، بلکہ خود پیسہ کماتی ہے یا مال بناتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں صرف ایک مثال دوں گا، پی آئی اے کوئی چھوٹی فرم نہیں ہے، یا چھوٹا ادارہ نہیں ہے، بہت بڑا ادارہ ہے۔ اگر آپ پی اے کو دیکھیں تو آج صرف اس کا جو نیو یارک کے اندر ہوٹل ہے روز ویلٹ، اس کی تقریباً اس وقت $300 ملین کی قیمت ہے۔ تو وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ پیرس کے اندر پیسہ کہاں جاتا ہے؟ آپ اس بات کا جواب دیں گے، جب پی آئی اے اتنا کامیاب ادارہ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بے ضابطگیاں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کی وجہ سے بے ضابطگیاں ختم، درست ہے۔ اگر آپ یہ لاجک دیتے ہیں یا منطق پیش کرتے ہیں کہ اس میں وہ خسارے میں جا رہا ہے، میں مانتا ہوں۔ خسارے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ مزدور ذمہ دار ہے؟ پی اے کے اندر بے شمار ایسے مزدور ہیں جن کی 10,000 روپیہ تنخواہ نہیں ہے، اس بیچارے کے تو بس میں کچھ نہیں ہے، اس نے پی اے کو خسارے میں کیسے کیا؟ خسارے میں اگر کیا تو وہ ہمارے حکمرانوں نے اور ان کی بیوروکریسی جو انہوں نے تعین کی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں پی اے کی بدعنوانیوں میں تو سب سے زیادہ بدعنوانی حکومت نے کی ہے، اس کے بعد اس نے جو متعین کی ہے بیوروکریسی، جس کے اوپر کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے خسارے میں لے کے گئے پی اے کو۔ مزدور بیچارے کو تو بس میں نہیں۔ اور دوسری بات، اگر یہ خسارے میں گیا تو اس کی ذمہ داری مزدوروں پہ نہیں آتی، اس کی براہ راست ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے، کیونکہ حکومت اس کی مالک ہے، حکومت اس کی انتظامیہ ہے، حکومت چلانے والی ہے۔ اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ حکومت کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، ٹرینڈ لوگ تیار ہوتے ہیں، اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، اگر وہ اداروں کو نہیں چلا پا رہے تو پرائیویٹ سیکٹر والے کیسے چلائیں گے جن کی طاقت اور چیزیں اتنی نہیں ہوتی؟ آپ اس کا کیا حل پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ موجودہ حکومت نے ایک اچھا اقدام تو کیا ہے، کیونکہ وزارت دفاع سے الگ کر دیا پی آئی اے کو، اور اب جو وزیر اعظم ہیں ان کے پاس خود اس کا
خود اس کا قلمدان ہے کہ وہ کیسے پی آئی اے کو چلا سکتے ہیں، مگر اب آپ اس بارے میں حل کیا پیش کرتے ہیں جب یہ مزید خسارے میں کب تک حکومت برداشت کرے گی، کب تک ہم معاشی طور پر اس کو نقصان برداشت کرتے رہیں گے؟ تو آپ اس کا حل پیش کریں پھر۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت خسارے کے اداروں کو برداشت کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ عوام جو حکومت کے تمام ادارے ہیں ان کو بھی برداشت کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کیا خسارے میں نہیں جا رہی؟ فوج کا کتنا پیسہ پاکستان کی فوج کے اوپر لگتا ہے، وہ دے کیا رہی ہے؟ نان پیداواری عمل ہے، کیا اس سے حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح دیکھیں تو تمام جو ریاستی ادارے ہیں آج وہ جو چیف عدالتیں ہیں ان کی کون سنتا ہے؟ اس کا مطلب تمام ادارے ناقص ہو چکی ہیں، کوئی کام نہیں کر رہا، سب خسارے میں، سب کو نجکاری کر دینا چاہیے اگر اب یہ جواز پیش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا حل ہے وہ صرف ایک حل ہے کہ تمام پاکستان کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے جو یورپین بینکوں میں ہے، امریکن بینکوں میں ہے یا پاکستان کے اندر ہے، اس تمام کو قومی ملکیت میں لے کر عوام کے ڈیموکریٹک کنٹرول میں دیا جائے۔ اور میں آج بھی آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پی آئی اے کو آج مزدوروں کے جمہوری کنٹرول میں دے دیا جائے، جو مزدور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب ایک دفعہ دے کے دیکھیں، ہم ایسے ادارہ جو دنیا میں سب سے ترقی یافتہ تھا، ہم اس کو دوبارہ ترقیوں کی انتہا پر پہنچا دیں گے۔ لیکن دانیال صاحب، آپ جو تنقید کر رہے ہیں وہ عوام کی منتخب کردہ حکومت کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یہ حکومت عوام نے اپنے لیے خود سلیکٹ کی ہے، نہ کہ یہ آمرانہ دور ہے۔ تو عوام تو یہ جو چاہتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ عوام جو چاہتی تھی وہ درست ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، امریت کیا ہوتی ہے، ہم اس ڈیفینیشن میں نہیں پڑھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس جمہوریت کے اندر عوام بھوکے مرے، خودکشیاں کریں، سوسائٹی کے اندر قتل و غارت ہو، زندگی کا تحفظ نہ ہو، بھتہ سیاسی پارٹیاں بدماش سارے مل کر رہ لیں، وہاں کون سی جمہوریت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر کوئی انسان بھوکا مر رہا ہے اس میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت اگر ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں وہ تو عوام کی ہے، جب عوام ہی مطمئن نہیں ہے، عوام ہی خوشحال نہیں ہے تو کائے کی جمہوریت ہے؟ قطعاً جمہوریت نہیں ہے۔ اور اگر جمہوریت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو جمہوریت تو ہر ایک میں ہے۔ مثلا وہ جو ایران ہے وہ بھی جمہوریت کا نعرہ لگاتا ہے، سعودی عرب بھی، اس سے پوچھے سعودی عرب سے، وہ کہتا ہے ہم ایک اسلامی جمہوری ملک ہیں۔ اب اگر پرانے یونان میں جائیں تو وہاں بھی ایک جمہوریت تھی، بادشاہت میں بھی جمہوریت تھی۔ بحث اپنا رخ بدل رہی ہے، لیکن میں واپس ٹاپک کے اوپر آؤں گا کہ ہم بات کر رہے تھے نجکاری کے حوالے سے۔ نجکاری کے حوالے سے اسی طرح اور بھی پی آئی اے تو ایک سر فہرست ہے، اس کے بعد ریلوے، اس کے بعد ریلوے کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریلوے کو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں دینا چاہ رہی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حکومت نے کوشش کی ہے، اس کو پرائیویٹ ٹرینز چلا کر دیکھا ہے کہ کیا اس میں مالیاتی طور پر کتنا فرق آتا ہے۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ریلوے، اگر ریلوے چلی جاتی ہے تو ریلوے تو بہت مضبوط، سب سے زیادہ جس میں دیکھا جائے کہ امپلائمنٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ریلوے کے ادارے میں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اچھا فیصلہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اس سے برا فیصلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ٹرینوں کے کرائے دیکھیں، کوئی شریف بندہ، میں غریب بندہ نہیں کہتا، شریف بندہ جو وائٹ کوٹ کالر ہیں بیچارے مڈل کلاس، وہ لاہور سے کراچی تک ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے، اتنا مہنگے کرائے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی سرکاری ادارہ ہے۔ اور جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے تو ٹرینیں ٹوٹی ہوئی پٹریوں کے باوجود یہ ایک لگژری سفر بن جائے گا، جس سے میرے اپنے اندازے کے 50% کا اس سے زیادہ عوام ریلوے کے سفر سے محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بھی ذکر آتا ہے کہ بہت سارے ادارے جن میں اس سے پہلے بھی حکومت نے کچھ بیچے، جیسے کہ مسلم کمرشل بینک، ملت ٹریکٹر، آپ اس بارے میں کیا کامنٹ کریں گے؟ کیا یہ سابقہ حکومت کے بہتر فیصلے سے؟ دیکھا جائے تو مسلم کمرشل بینک کی آج سب سے زیادہ برانچز ہیں، آج سب سے بڑا مالیاتی بینک ہے پاکستان میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ بہتر فیصلہ تھا حکومت کا؟ مثلا اگر آپ بہتر فیصلہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داروں کی دولت میں اضافہ ہو اور چند خاندان پاکستان کی تمام دولت پہ قابض ہو جائیں، جس میں آج 12 خاندان قابض ہیں، تو میرا خیال درست فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی بھی نجکاری کا تو فائدہ خیر ہو نہیں سکتا، کوئی ایسی پالیسی جس کا فائدہ عوام کو نہ ہو بلکہ چند مالداروں کو فائدہ ہو، وہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے، وہ عوام کے خلاف ایک پالیسی ہے۔ اور نجکاری کے خلاف میرا خیال ہے کہ تمام عوام، پاکستانی عوام کو متحد ہو کے لڑنا چاہیے، تاکہ نجکاری جو کی جا رہی ہے خسارہ ثابت کرنے کے، انہوں نے خسارہ خود شو کیا، خسارہ خود پیدا کی، اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے، اور آج خود خسارہ پیدا کر کے وہ عوام کو کچلے گی۔
جبکہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، مزدور نہیں ہے. اگر مزدور اس کے حکمران ہوتے، ادارے کو مزدور اپنے ڈیموکریٹک کنٹرول میں چلا رہے ہوتے، پھر اگر خسارے میں جاتے تو سب سے پہلے میں کہتا کہ ان اداروں کو آپ پرائیویٹ کریں. مگر بینگ اے مارکسسٹ میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے موجودہ حکومت کو، جس سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو سکے اور ایک مزدور کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ہو سکے؟ موجودہ حکومت سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، بالکل اس طرح جس طرح عوام کو توقع نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم پاکستان کی تمام بڑی بڑی اداروں کو ہم نیشنلائز نہیں کرتے اور سرکاری پیمانے پہ نئی سرمایہ کاری نہیں کرتے، پاکستان کے اندر صنعتوں کا، سڑکوں کا ایک جال نہیں بچھاتے، تعلیمی اداروں کا، ہسپتالوں کا، تاکہ جب تک ہمارے ملک کے اندر. لیکن اس کے لیے تو پیسہ چاہیے نا، سڑکیں بنانے کے لیے، ادارے بنانے کے لیے، ہسپتال بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیسہ آج ہے، لیکن پیسہ آج صرف 12 خاندانوں کے پاس ہے، اور وہ تمام پیسہ جو ہے وہ ان کا نہیں ہے بلکہ انہوں نے عوام سے لوٹا ہوا ہے. وہ تمام پیسے کو آج قومی ملکیت میں لے کر اس پیسے کو خرچ کیا جائے پاکستان کی ترقی کے اوپر. اور دوسری بات یہ قرضے کے والے سے کہ سامراجی ممالکوں کے جو قرضے ہیں وہ ایک صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قرضوں کے ذریعے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، اور وہ ہمیں اپنے قرضوں کے ذریعے غلام بنائیں گے. پہلے وہ براہ راست حکومت کر کے ہم کو غلام بنایا ہوا تھا، جس طرح برٹن نے برِ صغیر کو بنایا تھا. آج وہ IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے مالیاتی اداروں کے ذریعے ہمیں قرضے دے کے غلام بناتے ہیں. اور اس غلامی سے ہم تب تک نجات حاصل نہیں کر سکتے جب ہم طبقاتی بنیادوں کے اوپر پالیسی نہیں بناتے، تمام سامراجی قرضوں کے دینے سے مکمل طور پہ انکار کریں کہ ہم نے سود کی شکل میں قرضے کئی دفعہ ادا کر چکے ہیں. مگر آپ جو حل پیش کر رہے ہیں کہ جمہوری عمل سے گزرتے ہوئے کیسے وہ سرمایہ جو ہے وہ 12 خاندانوں سے واپس لیا جائے، ہم ان سے چھین تو نہیں سکتے دیکھا جائے تو. مگر آپ کچھ ایسا حل بیان کریں کہ جس سے معاشی طور پر ملک میں سرمایہ کاری آئے، اور ملک جو ہے جیسے ہم سنا کرتے تھے کہ 80 کی دہائی سے پہلے پاکستان کی جو معاشی حالت تھی وہ قدرے بہتر تھی ہمارے ہمسایہ ممالک سے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں فوج کے اوپر جو ہم سرمایہ کاری ہر سال ملینز اور بلینز کا بجٹ فوج کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کامنٹ کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے سرمایہ کاری آتی ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. پاکستان کے باہر سے جتنی سرمایہ کاری آئی ہے وہ صرف مالیاتی اداروں کے ذریعے آئی ہے. پاکستان کے اندر آج وہ بنیادی صنعتی ڈھانچہ موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ سرمایہ کاری ہو سکے. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ میں جو باہر والے ادارے ہیں، جو حکمران ہیں سامراجی ادارے، ان کو میں دعوت دوں ملک میں آ کے کریں سرمایہ کاری، کہاں کریں؟ وہاں جہاں بجلی نہیں ہے، وہاں جہاں پانی نہیں ہے، پانی کی کیا بات میں کہتا ہوں، وہ صاف پانی نہیں ہے، وہاں جہاں علاج نہیں ہے، وہاں جہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں جہاں مزدور صحت مند نہیں ہے، وہاں جہاں مزدور پڑھا لکھا نہیں ہے، ہنر مند نہیں ہے. آپ کیسے اس منڈی کے اندر چیزیں تیار کر کے جو یورپین منڈیوں کے ساتھ اپنی چیزوں کا مقابلہ کر سکتے؟ سب سے بڑا دھوکہ فراڈ ہے اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ میں بڑی اچھی ہوں اور ہم میرے کہنے سے باہر کے جو سرمایہ دار ہیں یا پیسہ ہے وہ یہاں کے سرمایہ کاری کریں گے. پاسبل نہیں ہے جب تک وہاں ایک صنعتی بنیادی ڈھانچہ تعمیر نہیں ہوتا جس طرح یورپ کے اندر ہوا تھا. اور آج سرمایہ داری کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بنیادی صنعتی ڈھانچہ تعمیر کر سکے. اس وجہ سے جب تک ایک عوامی انقلاب نہیں آتا، ایک سوشلسٹ انقلاب نہیں آتا، آج اسی کا فریضہ ہے کہ وہ تمام بنیادی جو لوازمات ہیں ایک صنعت کاری کے لیے ان کو وہ کامیاب کرے ملک میں. آج سرمایہ داری کے اندر اتنی سخت نہیں رہی اور یہ پاسبل نہیں ہو سکتا موجودہ دور کے اندر. ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دی بریک. ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی تھی دانیال رضا سے کہ پاکستان میں جو نجکاری کا عمل ہے وہ حکومت کا ایک غلط فیصلہ ہے. یہ کہنا تھا دانیال رضا کا. ہم ان سے مزید سوالات کریں گے پروگرام میں. دانیال صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت عوام کی بہتری کے لیے سرمایہ داری کا نظام، معیشت کا نظام مزید بہتر کرنے کے لیے نجکاری کا عمل شروع کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن عوام کو اس سے کیسے آگاہی ملنی چاہیے اور عوام کو اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات ہے کہ نجکاری جو ہے وہ ایک آخری حل ہے حکومت کے پاس یا سرمایہ داروں کے پاس کہ وہ اس کے ذریعے دولت اکٹھی کر سکیں. وہ چند جو امیر ہیں عوام
کہ غربت کی وجہ سے جو ان کی قوت خرید کم ہوئی ہے اس وجہ سے منڈی کمزور ہوئی ہے، اور اب وہ سرمایہ داری کو ایک نارمل طریقہ کار سے جیسے وہ چلاتے ہیں اس کے ذریعے نہیں چلا سکتے، کیونکہ سرمایہ داری کا مقصد صرف اور صرف منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ان کو ایک منڈی میں چیزوں کو بیچ کے منافع نہیں حاصل ہو رہے تو انہوں نے مختلف طریقے آزمائے ہیں کہ حکومتی جو اشیاء ان کو خرید لیا جائے، حکومتی اداروں کو بیچ دیا جائے کوڑیوں کے بھاؤ، جس سے عوام مزید غریب سے غریب تر ہوں گے اور امیر سے امیر تر ہوں گے۔ اب نہ صرف یہ حال پاکستان کا ہے بلکہ عالمی سطح پر اگر دیکھیں تو یونان جو ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا تھا آج غربت کی وجہ سے سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اسپین کے اندر علیحدگی کی موومنٹ ہے، وہاں آپ دیکھیں، باقی ممالک دیکھیں، آج صرف پاکستان کے اندر ہی 12 خاندان تمام دولت کے مالک نہیں ہو گئے، بلکہ پوری دنیا کے اندر 147 مونوپلیز یا ملٹی نیشنل ہیں جنہوں نے دنیا کی اکانومی پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب عوام، اس کرۂ ارض پہ رہنے والی عوام کی سانسیں بھی دولت مندوں کی دین ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ ان کی سانسیں بھی بند کر دیں، دنیا کو تباہ کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کرۂ ارض کی جو بقا ہے اور انسانیت کی ترقی اور خوشحالی ہے وہ صرف اس میں ہے کہ ہم سرمایہ کے جبر کو مکمل طور پہ ختم کر کے سماج کو غیر طبقاتی بنیادوں پر منظم کریں، جس کے لیے صرف اور صرف ایک اشتراکی انقلاب ہی ممکن کر سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے جو ممالک ہیں جس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یونان بھی اپنے مالیاتی بحران سے باہر نکلنے کے لیے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اس نے IMF سے قرضے لیے ہیں، اپنے جو ساتھی ممالک ہیں ان سے قرضے طلب کیے ہیں اور ان کو قرضے ملے ہیں۔ آج یونان کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو عمل ہے قرضے لینے کا اور اس اپنی معیشت کا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ یونان کا بہتر فیصلہ تھا؟ اگر یونان کا بہتر فیصلہ تھا میرا خیال تو دنیا میں جو اس وقت سب سے زیادہ خودکشیوں کی شرح بڑھی ہے یونان میں، وہ نہیں بڑھنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، غربت اور مہنگائی سے۔ جو ایک پولیس مین کی تنخواہ جو 1200 یورو ہوا کرتی تھی وہ 300 350 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وزن کہ عام جو آج اخباروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر جرمنی نے سب سے زیادہ قرضے دیے ہیں یونان کو، کہ جرمنی اگر حملہ کر کے یونان کو قبضہ کرنا چاہتا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے گھر بیٹھے لیکن اب اس میں قباحت کیا ہے کہ جیسے بڑی بڑی ریاستیں، امریکہ سب سے زیادہ قرض دار ہے، چائنا کا سب سے زیادہ قرض دار ہے، جاپان کا، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں برائی کیا ہے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اچھائی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر اچھائی ہوتی، اب اچھائی اور برائی کا تعلق کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ پالیسی جو عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو اور اچھی ہے، جس کو میں کم از کم عوامی پالیسی کہتا ہوں۔ اور ہر وہ پالیسی جس میں سوسائٹی کا زوال ہوتا ہے، جس میں عوام بے روزگار اور غربت کا شکار ہوں، وہ اس کو نہ تو میں جمہوری کہتا ہوں، نہ میں اس کو آمرانہ کہتا ہوں، بلکہ میں غیر انسانی پالیسیاں کہتا ہوں۔ آج اگر امریکہ بھی قرضے لینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے تو وہاں کیا حال ہے؟ کروڑوں لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں، آج بے روزگاری کی شرح بلند ترین ہے، آج شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ایک نیا تضاد آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر، پورا عرص کے اندر ایک تباہی، ایک بے چینی، ایک کروٹ لینے کی جو آرزو ہے لوگوں کی، لوگ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے میری ایگری کریں تو آج دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کے اندر عوام کی تحریکیں چل نہیں رہی؟ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، پاکستان کے اندر جو ہی نج کاری کی پالیسی کا اعلان کیا، دوسری طرف پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کیمپین جو PTGDC کے نام سے مشہور ہے، مارکسسٹوں کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین کی تنظیم، اس نے ساتھ ہی تحریک شروع کر دی ہے، اور آج اس کی حمایت جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ چند ہی دنوں میں اس نے پورے پاکستان کے بہت سارے بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹائزیشن کے خلاف ایک تحریک شروع کی ہے، اور اس کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے اگر یہ تحریک مزید بڑھتی ہے تو پاکستان کے اندر آج پاکستان کو مصر بننے میں دیر نہیں لگے گی، تونس بننے میں دیر نہیں لگے گی، ترکی بننے میں دیر نہیں لگے گی، یونان بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور اگر وہاں کوئی انقلابی پارٹی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے بہت جلد ہم ایک تبدیلی، حقیقی تبدیلی لا کر پاکستان میں لوگوں کے مسئلوں کو بہت جلد حل کر سکتے۔ ناظرین، یہ تھے دانیال رضا، جن کا کہنا تھا کہ IMF سے قرضہ لینا ماسوائے مالیاتی غلامی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ نجکاری کے عمل سے مزید بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوگا۔
یہ تھا دانیال صاحب کا کہنا، مگر ناظرین آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.